Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 24, and the title of lecture number 24 is Experiential Contact, Events, Sponsorships and Customer Services. So today we will discuss in details what are the events and how we can define sponsorships and what is the importance of customer services and how can companies incorporate all these. I means events, sponsorships and customer services into their integrated marketing communication. The course that we are studying, the name of the course is Advertising and Event Management. So today we are discussing event as part of integrated marketing communication, and in the coming lectures we will go into the detail of different things relating to the event management. So first we have a look what we are covering in today's lecture. What are the major types of events and what roles can events play in integrated marketing communication? So first हम ये जानना चाहेंगे कि events होते क्या है, इनकी अहमियत क्या है, और from integrated marketing communication how you can link events with other communication tools. Then we will discuss what types of sponsorship opportunities exist and what are the strengths and weaknesses of events and sponsorships. Again we will make a comparison. The only thing why we are making a comparison to understand how we can take advantage of all these in a more nice and better way. Why is customer services so important in building brand relationships and what are its strengths and limitations? Again we will discuss the customer services from brand management point of view, because customer services means how the response are customers getting from a company. When customers interact with a company, what sort of the response and understanding they are able to get, that will ultimately having impact on your brand and organization image. Lecture perspective, ways to increase consumer involvement. आपसे हमेशा कहा जा रहा है कि मार्केटिंग में जो अभी जो ट्रेंड है इसमें क्या है, कंपनीज कोशिश कर रही हैं कि वो रिलेशनशिप डेवलप करें. They have better relationship with their customers. They try to understand, they try to know their customers more. The reason is because if you know your customers, you can make a more accurate or more productive product that will bring a smile on the face of your customers, and that will ultimately increase the relationship and improve the consumer involvement with the brand. So ये सारी चीज़ें जो सी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने कस्टमर्स के साथ, कंज्यूमर के साथ आपका रिलेशनशिप डेवलप हो, आप उनको इन्वॉल्व करें और वो आपके ब्रांडिंग मतलब एक अच्छा इमेज रहें और आपके ब्रांड को इम्पोर्टेंस दें, उसके लिए फिर ये है कि आपको ये सारे काम करने हैं. मिसाल के तौर पे आपको इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे, एंड यू हैव टू बी केयरफुल इन लिंकिंग इवेंट्स विद योर अदर मार्केटिंग कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़. इवेंट्स हो सकते हैं, आपके स्पॉन्सरशिप्स हो सकती हैं और आपकी कस्टमर सर्विसेज. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल these three in details in the next slides. Opening case Camp Jeep. लाइक जैसा हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमारा ये रहा है कि हम कोई ना कोई ओपनिंग केस लेते हैं और फिर हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसके साथ हम उसको लिंक करते हैं. यहाँ पे भी आप देखें कि ये जो है जीप एक ब्रांड है, ये उनकी वेबसाइट का उन्होंने ये जीप वाले क्या कर रहे हैं कि जीप जो है एक इवेंट अरेंज करते हैं जिसमें वे अपने पार्टिसिपेंट से एक स्पेसिफिक यानी कि फ़ी चार्ज करते हैं, और उसके बाद ये है कि एक वीक लॉन्ग एक्टिविटीज़ होती है. अब उसमें क्या है कि एक तो पहली बात यह है कि आपके सारे कंज्यूमर जो है वो इकट्ठे होते हैं. दे आर द सेम कंज्यूमर हैविंग द सेम अंडरस्टैंडिंग, सेम प्रेफरेंसेस एंड मोर और लेस दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. तो जब वो आपस में मिलते हैं वो एक ही कम्युनिटी के होते हैं, उनकी बड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि अब इन सारों में जो कॉमन चीज़ ये है कि वो सारे
جیپ برانڈ کے جو سے ہیں وہ کنزیومر ہیں. پھر اس کے بعد جو آپ نے ایونٹ ارینج کیا اس میں آپ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جہاں پہ آپ اپنے برانڈ کو پروموٹ کرتے ہیں, لوگوں کو انوالو کرتے ہیں, وہ انجوائے کرتے ہیں, اینڈ دے ہیو اے ویری گڈ انڈرسٹینڈنگ اینڈ فیلنگ اباؤٹ دی برانڈ. اینڈ دس از این اینول ایونٹ, اور ہر سال آپ اس کو ارینج کرتے ہیں اور لوگ اس کا ویٹ کرتے ہیں اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ اس ایونٹ کا حصہ بنتے ہیں. اب یہ ہے کہ ہم اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ وائی دے وانٹ ٹو ڈو اور واٹ از دا ایونٹ اینڈ ہاؤ اٹ ول ہیلپ دی برانڈ. چیلنج, ایجوکیٹ برانڈ یوزرز اینڈ انکریز برانڈ لائلٹی. چیلنج کیا تھا؟ چیلنج یہ ہے کہ آپ نے اپنے برانڈ یوزرز کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے اور یو وانٹ انکریز برانڈ لائلٹی. آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جی وہ آپ کے برانڈ کے ساتھ لائل ہیں اور آپ کے برانڈ کے علاوہ کوئی اور برانڈ جو ہے اس کو یوز نہ کریں. اب اس کے لیے آنسر کیا ہے؟ انہوں نے اس کے لیے جو IMC پروگرام ڈیولپ کیا اور اسپیشل ایونٹس پروگرام فیچرنگ کیمپ جیپ, انہوں نے ایک ایونٹ ارینج کیا جس کو انہوں نے نام دیا کیمپ جیپ. $300 week long event with events like, انہوں نے کیا کیا کہ ہر وہ شخص کی جو اس کیمپ جیپ کا حصہ بننا چاہ رہا ہے, اس ایونٹ میں آنا چاہ رہا ہے, وہ $300 پے کریں اور اس کے بعد اس کو پرمیشن مل جائے گی کہ وہ ایک ویک لانگ ایونٹ کا حصہ بن جائے. اور اس ویک لانگ ایونٹ میں کیا ہے کہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز تھی, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ریلیٹنگ ٹو دی انٹرسٹ آف دا پیپل, جہاں پر لوگ اپنی یعنی کہ انٹرسٹ کے مطابق ڈفرینٹ کمپٹیشنز میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے تھے. اس میں سے ایک کا نام تھا جیپ 101 اینڈ آف ہائی وے کورس اینڈ جیپ سیمینارز. جیپ 101 میں وہ کیا کرتے تھے, لیکن نارملی ہم جب کوئی بھی جیپ ہو یا کار ہو یا کوئی بھی ہمارے پاس گاڑی, ہم اس کو سٹیز میں چلاتے ہیں جہاں پہ پراپر روڈز بنی ہوتی ہیں اور ڈرائیونگ جو ہے کمپیریٹیولی ایزی ہوتی ہے. لیکن جب اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں آپ جاتی ہیں اور کیپنگ ان مائنڈ کہ یو آر جیپ اونر, تو وہاں پر وہ پھر آپ کو رف انوائرمنٹ میں, آپ کو کبھی یعنی مرڈ میں, کبھی سینڈ میں, کبھی آپ کو ماؤنٹینز میں, وہاں پہ آپ کو ڈرائیو کرنا ہے. اور اس سے پہلے وہ آپ کو ٹپس دیتے ہیں, بتاتے ہیں کہ اگر یہ کنڈیشنز ہوں گی تو اس میں آپ نے کیسے ڈرائیو کرنا ہے, ان کنڈیشنز میں آپ کو کن چیزوں کا خیال کرنا ہے, لائک سنو ہے, رین ہے, تو آپ نے ہماری جیپ جو سی ہے, ہماری جو پروڈکٹ ہے, اس کو کیسے یوز کرنا ہے, اینڈ ہاؤ یو کین بیکم اے گڈ ڈرائیور ایون ان ایڈورس کنڈیشنز. اس کے علاوہ ہائکنگ, ٹبنگ اینڈ کرافٹ سینٹر فار کڈس. Keeping in mind because people are participating with their families, they are also having some activities for the children. So it's overall it's a family affair. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ پوری آپ کی فیملی جو ہے آپ اس کو انجوائے کریں گے, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں اور جہاں پہ ہر فیملی ممبر کے انٹرٹینمنٹ کا خیال رکھا ہو, جس میں ایکسائٹمنٹ بھی ہو, چیلنج بھی ہو, پلس یہ کہ انفارمیشن بھی ہے اور آپ کے برانڈ کی اویئرنیس بھی ہے, تو نیچرلی کون شخص ایسا ہوگا کہ جو ایسے ایونٹس کو پسند نہ کریں. اور یہی سکسیس ہے, یہی اسی وجہ سے ان کی ہر سال جو ہے اتنے لوگ ان کی اس ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, وہ انجوائے کرتے ہیں, اینڈ دے ہیو ویری گڈ فیلنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ دی برانڈ. آئے دیکھتے ہیں کہ اس ساری ایکٹیویٹیز کے ریزلٹس کیا نکلا. 1 بیسٹ پروگرام جنریٹنگ برانڈ لائلٹی ایوارڈ. اس کیمپ جیپ کو اس بات کا انعام دیا گیا کہ یہ سب سے اچھا پروگرام ہے, اس لیے برانڈ لائلٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے. ایچ سمر 55,000 پیپل فرام 48 اسٹیٹس اٹینڈیڈ. ہر سال 55,000 لوگ فرام 48 اسٹیٹس 48 اسٹیٹس سے آ کر پارٹیسپیٹ کرتے تھے. اب آپ اندازہ لگائیں یہ جو ایونٹ جو ہے کتنا یعنی کہ پاورفل ہے, کتنا اٹریکٹیو ہے, کہ جس میں وہ جیپ کے جو لائل کسٹمرز ہیں وہ ویٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. ایونٹ مارکیٹنگ, ہاؤ وی کین ڈیفائن ایونٹ مارکیٹنگ. ایونٹ مارکیٹنگ are promotional occasions designed to attract and involve a brand's target audience. دیکھیں ایونٹ مارکیٹنگ کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق یہ
ایک کوئی بھی آپ کو پروموشنل اوکیزنس ہے جس کو آپ ڈیزائن کرتے ہیں اور آپ کو الٹیمیٹ آبجیکٹیو کیا ہے کہ آپ اپنے کسٹمرز کو، اپنے یعنی ٹارگٹ مارکیٹ کو، اپنے پوٹینشیل کسٹمرز کو اٹریکٹ کریں اور ان کو انکریج کریں، ان کو انٹروڈیوس کروائیں ود یور برانڈس. دس از دی الٹیمیٹ آبجیکٹیو آف ایونٹ مارکیٹنگ. ایونٹ مارکیٹنگ یوزیج. اب یہ آپ کیا کریں گے؟ اف یو وانٹ ٹو ڈو ایونٹ مارکیٹنگ تو واٹ یو ول ڈو؟ انگیج کنزیومر ود دا ہینڈس آن ایکسپیرئنس. آپ اپنے جو کنزیومر ہیں ان کو انوالو کرتے ہیں، ان کو کسی ایسی ایکٹیویٹیز میں جہاں پہ وہ انجوائے کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز، وے ٹو ریچ، ہارڈ ٹو ریچ ٹارگیٹ آڈینسز. وہ لوگ جن تک آپ کا پیغام کسی اور طریقے سے نہیں پہنچ سکتا. جیسے اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو آپ نے ایڈورٹائز کیا، ان کو میسج مل گیا، کچھ لوگ جو ہیں ان کو کسی اور طریقے سے. لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس یعنی کہ بالکل ٹائم نہیں ہے، یا بہت بیزی ہوتے ہیں، یا وہ اتنے آؤٹ آف ٹچ ہوتے ہیں کہ وہ نارمل جو آپ کو ٹریڈیشنل میڈیا اس سے ان کو میسج نہیں ملتا اور دے آر انیبل ٹو انڈرسٹینڈ. تو ان کے لیے، جس کے لیے اس نے ٹیکنالوجی یوز کیا ہارڈ ٹو ریچ، کہ کسی وجہ سے آپ ان تک نہیں پہنچ پاتے، آپ کا میسج ان تک نہیں پہنچ پاتا، ان لوگوں کے لیے یہ جو ایونٹ جو ہے اٹس اے ویری گڈ ٹول. دے کین کم، دے کین پارٹ آف دا ایونٹ اینڈ دے آر ایبل ٹو گیٹ دی برانڈ میسج. اسی طرح ایک اور چیز جو سے انکریزز برانڈ اویئرنیس. ایونٹس جو سے آپ کی برانڈ اویئرنیس کو انکریز کرتے ہیں. نیچرلی جب آپ کوئی بھی ایونٹ میں ہے تو آپ فوراً یہی ہوتا ہے کہ کس کا ایونٹ ہے، کون ارینج کر رہا ہے، کس کا اسپانسرڈ ہے. یہ ساری چیزیں جو سی ہیں اٹس میٹر آف لاٹ اینڈ نیچرلی یو آر ایبل ٹو نو مور بیکاز ان ایونٹ دی الٹیمیٹ آبجیکٹیو از دی پروموشنل اینڈ اویئرنیس آف دا برانڈ. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز جو سی پرووائڈس اے پلیٹ فارم فار برانڈ پبلسٹی. ظاہری بات ہے کہ آپ ایک پلیٹ فارم ڈیولپ کرتے ہیں، ایک ایونٹ اسٹیبلش کرتے ہیں، اور یہ آپ کا کیا ہوتا ہے، یہ آپ کا سورس آف پبلسٹی بنتا ہے کہ جب لوگ اس میں آئیں گے وہ جا کے بہت سارے لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم نے اس ایونٹ میں کیا دیکھا، وہ ایونٹ کیسا تھا. تو آپ کی جو ہے میسیجز ہے اٹ ول اسٹارٹ ریچنگ ٹو سو مینی ادر پیپلز ایون دوز ہو آر ناٹ پارٹ آف دا ایونٹ، کہ جنہوں نے ایونٹ میں حصہ بھی نہیں لیا، ایونٹ کو دیکھا بھی نہیں ہے، وہ لوگ بھی، ان تک بھی آپ کا میسج پہنچے گا. اور وہ کیسے میسج پہنچے گا؟ تھرو پبلسٹی، تھرو ورڈ آف ماؤتھ ود دی ایکسپیرئنس آف دوز ہو آر پارٹیسپیٹنگ. They will go back and they will discuss with their family members, with their friends in their social circle. So اس طرح یہ ہے کہ ایونٹ مارکیٹنگ جو ہے وہ آپ کو کیسے یوزفل ہو سکتا ہے، بینیفیشل ہو سکتا ہے. تو these are the few ways. Event marketing, 3 types. Number 1 is created. Number 2 participation. Number 3 sponsorship. دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ایونٹ کو خود کریٹ کیا، کہ یو آر دا بیسیکلی دی کریٹر آف دا ایونٹ، کہ آپ کا اپنا ہے، آپ نے اس کو سارا اس کو کنسیو کیا، اس کو ڈیولپ کیا، اس کو آپ مینیج کر رہے ہیں. پھر ایک یہ ہوتا ہے کہ جی ایونٹ کسی اور کا ہے لیکن آپ اس میں ایز اے پارٹیسپینٹ ہیں اور آپ وہاں پر اپنی برانڈ کی جو ہے وہ اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جی آپ اس کے اسپانسرشپ ہیں، جیسے کوئی اور ایونٹ ہوتا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ ہمارے ٹارگٹ مارکیٹ کے ساتھ میچ کر رہا ہے، یا ہماری ٹارگٹ مارکیٹ جو ہے اس ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے، تو ہم اس ایونٹ کو اسپانسر کر کے اپنی پریزنس شو کرتے ہیں، اپنی ٹارگٹ مارکیٹ تک ایک میسج پہنچاتے ہیں. سو ایونٹ مارکیٹنگ کی 3 ٹائپس ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے، دس از دی ایگزامپل کہ ہاؤ ایونٹس ورک. باسکن رابنس کریٹڈ این ایونٹ اراؤنڈ دی ورلڈز لارجسٹ آئس کریم کیک. اب دیکھیں، دس از اگین اٹس اے گڈ برانڈ آف آئس کریم، باسکن رابنس. انہوں نے کیا کیا کہ اب انہوں نے ایک ایونٹ کریٹ کیا جس میں انہوں نے یہ کلیم کیا کہ جی وی آر گوئنگ ٹو میک ورلڈز لارجسٹ آئس کریم کیک، ہم دنیا کا سب سے بڑا آئس کریم کیک بنائیں گے. اور اب کیا ہے کہ ظاہری بات ہے انہوں نے یہ بنایا، اس کو پریس کوریج ملی، بہت سارے لوگ اگر آپ دیکھیں اس کے ارد گرد دیکھیں پارٹیسپینٹس موجود ہیں جو کہ اس کیک کی کریشن میں، اس کی اسپیشل ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. دے آر دا وٹنسز آف آل دیز ایکٹیویٹیز. سملرلی نیچرلی اف وی آر سیئنگ دس کیک definitely they will be able to get the media attention
میڈیا نے بھی اس کو اٹینشن دی ہوگی, انہوں نے بھی اس پر بہت ساری نیوز سٹوریز اسٹیبلش کی ہوں گی, اور اس طرح آپ یہ دیکھ لیں کہ اس برانڈ کو جو کہ باسکن رابنس ہے, اس کو کتنی کوریج ملی, کتنی اویئرنیس ملی, اور کتنی لوگوں نے اس کے ساتھ اپنی انوالومنٹ شو کی. تو ایونٹ جو ہے اسی قسم کے کہ اگر آپ کوئی بھی سملر ایونٹ یا وہ ایونٹ جو آپ کے برانڈ کے ساتھ میچ کرتا ہے اس کو اگر آپ پروموٹ کرتے ہیں, ارینج کرتے ہیں, تو نیچرلی اٹ ول گیو اے گڈ meaning to your brand, and definitely in long terms it develop a loyalty of your customer towards your brand. Tales from the real world. اب ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جی حقیقت میں کیا ہوتا ہے اور ہو کیا رہا ہے. Some organization hesitate to stage special events because they mistakenly believe their stakeholders and the press won't think they are important enough to warrant attention. وہ یہاں پر اس نے ایک بات کہی ہے, اگین اس کی اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, یعنی کہ ڈیبیٹیبل ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری جو آرگنائزیشنز ہیں وہ ایونٹ کو اتنا پریفر نہیں کرتی, یوز نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کوئی لوگ اس میں انٹرسٹ نہیں لیں گے, نہ میڈیا انٹرسٹ لے گا, اور نہ ہی جو سے ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں. In the real world, however, some of the most successful and publicized events are those that are completely created by the brand, including events like grand opening and the creation of a world's largest anything can be. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن ریالٹی میں کیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو آج بھی دنیا میں جو بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہوئے ہیں, کوئی بھی جیسے کسی نے بہت بڑی کوئی چیز بنائی ہے یا بہت اچھا کام کیا ہے, یا اس نے کوئی ایسا کام کیا جس کو بہت زیادہ پبلسائز کیا گیا ہے, جس کو لوگوں کی بہت زیادہ ایکسیپٹنس اور اس کو اپریسیشن ملی ہے, تو وہ جو ایونٹس بھی ہیں وہ ایونٹس کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ وہ ایونٹس جو سے ہیں وہ ڈفرینٹ برانڈس کے ہی کریٹڈ ہیں. اور اس نے کہا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی بہت اسپیشل ایونٹ ارینج کیا ہو. بعض اوقات یہ ہے کہ وہ ایک پروڈکٹ کو لانچ بھی ہو سکتا ہے کہ دے ڈیولپ اے نیو پروڈکٹ اینڈ دے آر گوئنگ فار گرینڈ اوپننگ آف دیئر پروڈکٹ اور آؤٹ لیٹ اینڈ اٹ ول بیکم سچ اے نائس ایونٹ. اور ان ادر ورڈس he is encouraging you to go for the event management or event creation. تو یہ اس کا آبجیکٹیو ہے کہ آپ کو اس کا رسپانس ضرور ملے گا, اور یہ سوچنا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, نہ میڈیا کوریج ملے گی, نہ اسٹیک ہولڈر خوش ہوں گے, یہ تھوڑی سی یعنی وہ بات ہے کہ جس کو وہ کہتا ہے کہ ان ریالٹی وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. This is another example of event. The Comtex trade show attracts 200,000 people. آپ اس پکچر سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے کنٹری میں بھی ڈفرینٹ ایکسپوز ہیں, ڈفرینٹ ٹریڈ شوز ہوتے ہیں. اس طرح یہ بھی ایک کامٹیکس ٹریڈ شو ہے جس میں انہوں نے دیکھا کہ چند دنوں کے اندر ہی تقریباً 2 لاکھ لوگوں نے اس کو وزٹ کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایونٹ جو ہے سم ٹائمز اٹس ریئلی ہیلپ فل. It will give you a lot of advertising and publicity opportunities, and naturally it create word of mouth. And especially from the brand point of view, event always help you, because if you are able to arrange a successful event, it's far better as compared to so many other ways, or especially from advertising point of view. So the next one is IMC in action, Rimmel Cosmetics. We are going to discuss a cosmetic company. اس cosmetic company نے ایونٹس کو کیسے یوز کیا. Let's we have a look of their challenge, increase sales and encourage website visits. یہ کیا چاہتے تھے, ان کا چیلنج یہ تھا ریمل کاسمیٹکس کا کہ اپنی سیلز کو انکریز کیا جا سکے اور اپنی ویب سائٹ پہ جو ہے وزٹس کو انکریز کیا جائے. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس مقصد کے لیے این ایونٹ پروگرام فیچرنگ لنڈن ریملز ہوم ڈبل ڈیک بس ٹور. انہوں نے لنڈن میں جو فیمس ریڈ کلر کی جو ڈبل ڈیکر بس ہیں, انہوں نے SC2 بسز کو ہائر کیا, ان کو انہوں نے کنورٹ کر دیا, اور اس کو انہوں نے وہ لنڈن شہر کے ٹورز پہ انہوں نے اس کو یوز کرنا شروع کر دیا.
اب جو بسز ور اسپیشلی آؤٹ فٹڈ بسز جو سی اسپیشلی وہ ڈیزائن کی گئی تھیں, اور وہاں پر کیا آتا ہے کہ بسز آلسو ہیڈ پی سیز, سو کسٹمرز کوڈ ڈو ورچوئل میک اوورس, کہ وہاں پر کیونکہ دے آر پروموٹنگ اینڈ دے بلانگ ٹو دا کاسمیٹک کمپنی, تو وہاں پر انہوں نے میک اوور اپنے میک اپس کی وہ ٹپس دے رہے تھے, انہوں نے وہاں پر اپنی پروڈکٹس رکھی ہوئی تھی, اس سے ریلیٹڈ پروموشنز ہو رہی تھیں, اور وہ بسز جو سی اسپیشلی ڈیکوریٹڈ تھی جس میں کہ میوزک تھا, فن تھا, اور ساتھ ساتھ لوگ گھوم رہے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کی پروڈکٹ سے انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہیں اور اویئرنیس بھی ان کو مل رہی ہے. تو یہ جو ہے کہ اس قسم کی کوئی بھی جو ایکٹیویٹی جو ہے, جیسے ریمل کاسمیٹکس نے بائی یوزنگ فیمس ریڈ کلر ڈبل ڈیک بسز آف لنڈن دے یوز فار دیئر ایونٹ. اب دیکھیں ریزلٹس کیا ہے. ریمل سیلز انکریز 24% ایٹ لوکیشنز دی ایونٹ واز اسٹیج. جہاں جہاں پر ایونٹ ارینج ہوئے ہیں, ظاہری بات ہے وہیں پر ہی آپ کا میسج آئے گا, وہیں پر ہی کوئی چینج آئے گی. وہاں پر ریمل کاسمیٹکس کی جو سیلز جو ہے وہ سرپرائزنگلی 24% انکریز ہو گئی. اس طرح 150,000 فری سیمپلز ڈسٹریبیوٹڈ, 1,50,000 فری سیمپلز انہوں نے دیے ٹو ڈفرنٹ کسٹمرز ٹو انکریج دیم, ٹو انٹروڈیوس دیم. 21,000 میک اوورز. اسی طرح انہوں نے یعنی کہ جب اپنے ٹریول کر رہے تھے وہاں پر انہوں نے اس چیز کا بھی خیال رکھا ہوتا ہے کہ اگر کوئی وہاں پر میک اوورز کے لیے آنا چاہتا ہے تو اس کا وہ فوری طور پر یعنی کہ میک اوورز کر دیں. ان سمپل ورڈز یعنی کہ میک اپ پروویژن جو تھا وہاں پر انہوں نے وہاں دیا ہوا تھا اپنی بسز کے اندر ہی, اور اس سے بھی تقریباً 21,000 لوگوں نے اس کا فائدہ لیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ صرف 2 ڈبل ڈیکر بسز سے کتنا آپ انٹرسٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں, کتنی اپنی برانڈ کی اویئرنیس, کتنی آپ اپنی برانڈ کی پبلسٹی کر سکتے ہیں. سو دا نیکسٹ ون از اسپانسرشپ ایونٹ. Sponsored event. Sponsorship, the financial support of an organization, person or activity in exchange for brand publicity and association. دیکھیں اسپانسرشپ کیا ہوتی ہے, کوئی ایک فنکشن ہے یا ایونٹ ہے یا کوئی آرگنائزیشن ہے, اس کو آپ فنانشلی سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی سپورٹ یور کاز اینڈ آئی لائک دی وے یو آر ورکنگ, اور آپ اپنے آپ کو اس کے ساتھ لنک کرتے ہیں. تو اسپانسرشپ جو سی ہے وہ بھی آپ کے برانڈ کے لیے ایک بہت اسٹرانگ پازیٹیو امیج کریٹ کرتی ہے اگر آپ اس کو صحیح طور پر یوز کریں گے. Sports sponsorship, it's very common and now mostly we are very well aware of that کہ جب بھی کوئی میچز آتے ہیں, کرکٹ کے میچز ہوں, ہاکی کے میچز ہوں, فٹ بال کے میچز ہوں, لان ٹینس کے لیے جا رہی ہو, اسکواشز کے میچز ہوں, یہ سارے جو سے اگر آپ دیکھیں تو وہ اسپانسر ہوتے ہیں, اور بڑا یعنی اگین اینڈ اگین ہمیں ریمائنڈ کرایا جا رہا ہوتا ہے کہ اٹس اسپانسرڈ بائی سو اینڈ سو کمپنی. تو اسپورٹس میں کیا ہے, اسپانسرشپ بہت کام ہے. 2/3 آف آل ایونٹ اسپانسرشپس, 2/3 جتنے بھی آپ کے اسپورٹس ایونٹ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جو سے وہ اسپانسرڈ ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ سنگل لارجسٹ اسپورٹنگ ایونٹ از اولمپکس. دنیا میں سب سے بڑا جو اسپورٹس کا ایونٹ ہے وہ آپ کا اولمپکس ہے, اور یہ ہر سال ہر 4 سال کے بعد ہوتا ہے. اور اس میں جو کمپنیز جو سی ہیں وہ اسپانسرشپ کرتی ہیں تو وہ پھر کئی سال تک اپنے آپ کو پروموٹ ہی ایسے کرتے ہیں کہ وی آر دا آفیشیل اسپانسر آف اولمپکس ایئر 2000 واٹ ایور بھی جو بھی ہے یا 19, تو وہ اس کو پروموٹ کرتی ہیں کہ ہم آفیشیل پارٹنر ہیں, ہم آفیشیل اسپانسرڈ ہیں آف اولمپکس. 3.7 billion people watched at least one event in 2003. اب انہوں نے ویسے بتایا کہ ایک سال میں آپ یہ دیکھیں کہ کتنے دنیا میں کتنے ایونٹس ہوتے ہیں, کتنی پاپولیشن ہے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رفلی مور دین ہاف آف دا پاپولیشن آف دا ورلڈ دے ڈیفینیٹلی واچ ایٹ لیسٹ ون ایونٹ. 3.7 billion. Cause and mission marketing. Cause and mission marketing, when a brand promises to donate money or other types of support to an organization or social activity when a customer buys or uses the brand. اب دیکھیں ایک اور چیز جو سی ہے کہ ہم کہتے ہیں کاز مارکیٹنگ, اور سم ٹائمز یو آلسو یوز دی ٹیکنالوجی مشن مارکیٹنگ. اب اس میں کیا ہے,
کاز مارکیٹنگ میں ایک جو کمپنی ہوتی ہے, ایک برانڈ جو ہے وہ کسی نہ کسی کاز کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, اور اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کچھ فنڈز جو سے منی فنانشیل سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے, اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی وہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ لنک کرتے ہیں. They want to try a good image and that's why جیسے پاکستان میں بہت کامن ہے کہ بہت ساری کمپنیز ایسے کرتی ہیں کہ if you buy their product they promise کہ we will donate 1 rupees or 10 rupees out of your spending to SOS village. So in cause and mission marketing, companies sponsor certain causes that match with their brands and that match with their target audience. The ultimate objective is actually they want to create a positive image in the eyes of their customers. تو وہ اس کے لیے نہ صرف یہ کو پروموٹ کرتی ہیں بلکہ اپنے کسٹمرز کو بھی انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارا برانڈ کو خریدیں گے یا اس پہ اسپینڈنگ کریں گے اور ہر 1 روپیہ جو آپ اس پہ خرچ کریں گے اس میں سے ہم 10% جو ہے وہ ہم اس کاز کے لیے صرف کریں گے. اور یہ جو کاز جو سے ہوتے ہیں یہ نارملی آپ کے جو ہے وہ کوئی سوشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے. سپوز اگر کوئی ہاسپٹل بن رہا ہے کہ جی ہم اس کو فنڈنگ کریں گے, یا کوئی جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا ہے کہ جیسے SOS ولیج کو ہم سپورٹ کریں گے, یہ جہاں پہ آرفن چائلڈ جو سے وہ رہتے ہیں, یا ہم کسی بھی اسکول کالج یا کسی بھی اچھے انیشیٹو کو جس کا کہ بینیفٹ جو ہے پوری سوسائٹی کو جاتا ہے اس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں, اور اس کے لیے آپ ہمیں سپورٹ کریں اور ہم آپ ہی کی اسپینڈنگ میں سے ان کو سپورٹ کریں گے. تو یہ سارا جو ہے یہ آپ کی کاز اینڈ مشن مارکیٹنگ کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. Inside special event for loyal customers, Sears has found a large differential between the cost of sales to new customers and the cost of sales to loyal customers. The former costs some 20 times more. دیکھیں اس میں کوئی اب وہ دوسری بات نہیں ہے, یہ ساری جو ہے یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ bringing a customer is more expensive, bringing a new customer is more expensive. کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک نیا کسٹمر لے کر آئے تو اس کی جو کاسٹ جو ہے وہ بہت ہائی ہے. ہائی کاسٹ سے مراد یہ ہے کہ نیچرلی آپ کو ایڈورٹائزنگ کرنی پڑے گی, آپ کو کچھ نہ کچھ پروموشنل ایکٹیویٹیز کرنی پڑیں گی, آپ کو اس کو انکریج کرنا پڑے گا کہ وہ آپ کی پروڈکٹ کو خریدے. اس کے مقابلے میں آپ کا ایک ایگزسٹنگ کسٹمر ہے, اگر آپ اس کو ریٹین کرنا چاہیں تو اس کو ریٹین کرنے کی جو کاسٹ ہے وہ اس سے کہیں کم ہے. اب سیئرس جو ہے چین آف سٹورز ہے, اس نے بھی اسی چیز کو ریئلائز کیا ود دیئر ایکسپیرینسز, اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ ان این ایفرٹ ٹو کیپٹلائز آن دس سم ڈپارٹمنٹ اسٹورز سینڈ دیئر کریڈٹ کارڈ ہولڈرز انویٹیشن ٹو پرائیویٹ سیلز اینڈ ادر اسپیشل ایونٹس. اب انہوں نے اپنے جو لائل کسٹمرز تھے کہ جو وہاں پر آتے تھے, جو اسپینڈنگ کرتے تھے, جو اپنا کریڈٹ کارڈ یوز کرتے تھے, ان لوگوں کو انہوں نے اپنے اسپیشل ایونٹس پر بلانا شروع کیا. ان کو انہوں نے انکریج کیا کہ وہ آئیں, آ کے شاپنگ کریں, ہمارے ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کریں. And by maximizing the interactive with customers, the stores are able to remain top of mind with customers and increase their buying. دیکھیں جب آپ کسی کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے, اس کو آپ کال کریں گے یا اس کو آپ انوالو کریں گے, اس کو ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کریں گے, تو نیچرلی وہ آپ کے مائنڈ میں رہے گا اور وہ بھی آپ کو کوشش کرے گا رسپانس دینے کی. تو یہی یعنی الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے جس کو سیئرز نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یوز کیا کہ اسپیشل ایونٹس فار لائل کسٹمرز اینڈ ویئر دی اونلی دوز کسٹمر ہو ہیو لائلٹی ود دا برانڈس who are spending more money on the brand, who are visiting frequently on the Sears stores. تو ان کو انہوں نے کیا کیا ہے کہ ڈفرینٹ ایونٹس کے انویٹیشن بھیجنا شروع کیے. ایون اس نے یہاں پہ لکھا ہوا پرائیویٹ سیلز, کہ ان کو انکریج کیا کہ جب بھی جیسے بعض اوقات کچھ سیلز لگتی ہیں ہمیں ان کا پتہ نہیں چلتا, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا مجھے تو ان کی انویٹیشن آئی تھی, مجھے ان کی کال آئی تھی کہ جی وہ ہماری سیل لگی ہوئی ہے, بڑی اچھی سیل ہے, تو آپ آئیں اور وزٹ کریں. اب ریزن کیا ہے کہ جی مجھے اور اگر آپ کو کال نہیں آئی تو دیٹ مینس کہ دیر از سم تھنگ کہ مے بی وی آر ناٹ ان دی کیٹیگری آف لائل کسٹمر اینڈ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو دیئر اسٹور اینڈ سو دے ڈونٹ ہیو آور کانٹیکٹ فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو.
Similarly, those who are receiving, maybe they are spending more money, they are going frequently, they are their loyal customers. So just because of that, the brand is calling them, accommodating them, and telling them that we have a very special sale and where we are inviting a few very loyal customer like you. تو جب آپ اپنے کسٹمرز کو اس طرح ٹریٹ کریں گے, ان کو اتنا وی آئی پی پروٹوکول دیں گے, ان کو ویلکم کریں گے, ان کے لیے اسپیشل ایونٹس ارینج کریں گے, تو نیچرلی کسٹمرز بھی جو ہے وہ اسی طرح ہی پازیٹیولی آپ کو رسپونڈ کرے گا. What are the strengths and limitation of events and sponsorship? Now we are going to make a comparison of advantages and disadvantages or strengths or limitation. The ultimate objective is just to make a comparison that will give us a very good idea or picture of what we have to do while we are thinking about the events and sponsorships. Strengths kya hai? Enhances brand image through positive association, involve and build relationship with stakeholders. The effectiveness of some events can be measured. دیکھیں یہ ہیں اس کی اسٹرینتھس کہ آپ جو ہے اپنا برانڈ کا امیج جو ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں. انوالو اینڈ بلڈ ریلیشن شپ ود اسٹیک ہولڈرز, آپ ان کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کی جو ایونٹ کی مطلب نارملی بعض جو کہ کہتے ہیں کہ اس سے آپ کی پرفارمنس کو ویلیویٹ نہیں کیا جا سکتا, تو وہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایونٹس میں آپ کی جو افیکٹونیس ہے ٹو سم ایکسٹینٹ اس کو میئر کیا جا سکتا ہے. پھر اسی کی جو ہے لمیٹیشنز کیا ہیں؟ مینی ایونٹس انوالو اونلی اے اسمال پورشن آف دی برانڈس ٹوٹل ٹارگیٹ آڈینسز. یہ بھی ایک ہارڈ ریالٹی ہے. یہ جو ایونٹس ہوتے ہیں اس میں ناٹ نیسسریلی کہ آپ کے سارے جو سے وہ لائل کسٹمر آئیں یا آپ ہی کسٹمر آئیں, بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں بعض اوقات آپ کے اپنے کسٹمرز جو سے ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں, اور ویسے جنرل پبلک یا دوسرے لوگ جو سے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. لیک آف کنٹرول اوور سم آسپیکٹس آف این ایونٹ. اب دیکھیں آپ کا ایونٹ پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے, وہاں پر کیا امیج ڈیولپ ہو رہا ہے, کیا بات ہو رہی ہے, آپ کا ورڈ آف ماؤتھ میں کیا میسج دے رہا ہے, اس پہ انفارچونیٹلی آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. لوگ آتے ہیں اپنے طور پہ اس کو دیکھتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, اور اسی حساب سے وہ فیڈ بیک دیتے ہیں, کمنٹس دیتے ہیں, اچھے ہیں, اچھی بات ہے. لیکن اگر کسی نے کوئی نیگیٹو بات کر دی تو یو ڈونٹ ہیو کنٹرول اوور اٹ, یو کانٹ چینج اٹ. Now it's on the air and going from one person to other. So these are the few strengths and limitations of events and sponsorship. The reason is why we are sharing, just you have a very good idea, and while you are making a decision you can consider both and then decide where you have to move. Think about it. How much control should a brand have over the content of an event they sponsor? وہی بات اس نے کہا کہ جی سوچیں کہ اگر آپ نے سب وے نے یا ٹویٹر نے یا کوکا کولا نے یا کینیڈا لائف والوں نے کوئی بھی ایونٹ آرگنائز کیا ہے تو اس کا اس پہ کتنا کنٹرول ہوگا. If anything goes wrong, if anything is not as per the expectation, so who will be responsible and what the message will go across the borders. So it's very important if you are arranging an event, you should have the control over the event and try to give a positive impression to your consumer. Customer service. Customer service, the process of managing customers' interactive experiences with the brand. یہ جو ہم برانڈ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, ہم ان کے آفیسز میں جاتے ہیں, ان کی مینجمنٹ سے ملتے ہیں, ان کی امپلائی سے ملتے ہیں, یہ ان کے ساتھ ہماری جو انٹریکشن ہوتی ہے یہ ساری آپ کی کیا آتی ہے کسٹمر سروسز میں. In other words, the attitude and behavior of an organization with its customer is called customer services. Include everything a company does to make care of customers' needs when they buy and use a brand. So in customer services everything is included, and that is not only limited to the interaction with your customers. So this is the one of the pet definition of customer services, and I think you have a very good idea of customer services. In short, customer services means how the consumers are interacting with their organization. If they are interacting on a nice level, or if they are satisfied, naturally
they have a very good customer services experience, but unfortunately sometimes we don't have good feeling about an organization just because of our bad interaction with one of the touch point of the organization. Customer focused organizations, customer focused umbrella, helpful employee performance. Naturally, customer focused umbrella, what it means. دیکھیں ہر کسٹمر آرگنائزیشن جو سی ہے وہ اپنے کسٹمر کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے. کچھ کمپنیز جو سی ہیں وہ پیورلی جو ہے وہ کسٹمر اورینٹیڈ ہیں. یہ وہ کمپنیز ہوتی ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے کسٹمر بہت امپورٹنٹ ہیں. They always give a lot of importance to their customers. They always want to know. They give weightage to their feedback. They will always prefer to listen from their customers. اب کسٹمر فوکس امبریلا جو ہے انہوں نے کہا کہ جس کے اندر کیا کیا آتا ہے, ہیلپ فل امپلائی پرفارمنس. یہ آپ کا جو کسٹمر ہے وہ اگر آپ کا اچھی طرح بیہیو کر رہا ہے تو وہ آپ کو یعنی کہ ہیلپ کرتا ہے ایز اے امپلائی کہ جی امپلائی کی جو پرفارمنس جو ہے وہ اچھی ہے. دیکھیں اگر آپ کے کسٹمر آپ سے خوش ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ہماری ایکسپیکٹیشنس کے مطابق رسپانس مل رہا ہے اینڈ وی ڈونٹ ہیو اینی ایشو, یور اسٹاف از ویری کوآپریٹیو, ویری پولائٹ اینڈ ویری ویل انفارم, تو پھر یہ ہے کہ آپ کی وہ ہیلپ فل ہوتا ہے امپلائی پرفارمنس میں. ڈیڈیکیٹڈ کسٹمر سروس ڈپارٹمنٹ, آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہر آرگنائزیشن جو کہ کسٹمر اورینٹیڈ ہے ان کے پاس ڈیڈیکیٹڈ کسٹمر سروس ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے. مینس کہ پیورلی کچھ لوگ جو ہیں وہ اس آسپیکٹ پہ کام کر رہے ہوں اینڈ دے آر ریسپانسبل فار پرووائڈنگ کسٹمر سروسز ٹو دیئر کسٹمرس. اچھا یہاں پر ایک چیز جو اور ڈسکس کرنے والی ہے کہ مور اور لیس ہر آرگنائزیشن میں کہیں نہ کہیں کسٹمر سے انٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے, لیکن بہت کم کمپنیز ایسی ہیں کہ جو پیورلی کسٹمر سروسز ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کرتی ہیں. اسپیشلی جو چھوٹی کمپنیز ہیں اس میں یہ ٹرینڈ نہیں ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہر کمپنی میں کسٹمر سروسز ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے, کیونکہ اگر وہ کمپنی اپنے کسٹمرز کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہے, کسٹمرز کو ڈیل کر رہی ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی کمپنی میں کسی ایک کو نامینیٹ کرے کہ جو کمپنی کے بہاف پہ کسٹمر کے ساتھ انٹریکٹ کریں. اور سملرلی جو کسٹمر ہیں ان کو بھی معلوم ہو کہ اگر ان کو کوئی پرابلم ہے, ایشو ہے, کوئی انفارمیشن چاہیے تو وہ کس سے رابطہ کریں اور کہاں سے انفارمیشن کلیکٹ کریں. تو فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو ڈیڈیکیٹڈ کسٹمر سروسز ڈپارٹمنٹ آر امپورٹنٹ, اسپیشلی دوز کمپنیز ہو کلیم کہ دے آر دا کسٹمر اورینٹیڈ کمپنیز. Good technical support. If suppose you have a customer services department and they don't have the access to the details of the customer or technical know-how, then again it's useless. دیکھیں اگر آپ کسی کال سینٹر میں کال کرتے ہیں اور آگے سے اگر وہ کال سینٹر والا یہ کہتا ہے کہ جی ہمارا سسٹم ڈاؤن ہے اور اس وقت میں آپ کو سروسز پرووائڈ نہیں کر سکتا ہوں, تو یقین مانے ایز اے کسٹمر میرے لیے اس سے اچھا تھا کہ وہ کسٹمر سروس ڈپارٹمنٹ نہ ہی بناتے. یہ کسٹمر سروسز ڈپارٹمنٹ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں, وہ آپ کو ہیلپ کریں. اور اگر آپ کا کسٹمر سروسز ڈپارٹمنٹ کا شخص ہی, ریپرزینٹیٹیو ہی آپ کو یہ کہے کہ جی سوری میں آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا, تو پھر آپ کس سے ہیلپ لیں گے, کس سے کوئی امید رکھیں گے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ گڈ ٹیکنیکل سپورٹ کہ ان لوگوں پاس دیکھیں کسٹمر سروسز میں وہ کیا کرے گا جب اس کے پاس کسٹمر کا ڈیٹا نہیں ہے, اس کے پاس ٹیکنیکل سپورٹ نہیں ہے, وہ ویسے ہی ہے کہ وہ صرف آپ کی بات سننے کے لیے بٹھایا ہوا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. جب وہ آپ کو کوئی پرابلم سالو نہیں کر سکتا, کوئی آپ کو سلوشن نہیں دے سکتا, آپ کو ہیلپ نہیں کر سکتا, آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتا, تو پھر اس کسٹمر سروسز ڈپارٹمنٹ کا یا اس شخص کا کوئی فائدہ نہیں. کنوینئنٹ فیسلٹیز, آپریشنز اینڈ ارینجمنٹ. پھر ایک اور ہے کہ کسٹمر سروسز میں یہ ہے کہ ایزی ایکسیس ہونی چاہیے کسٹمرز کے لیے. پھر آپ کا یہ ہے کہ وہاں پر آپ کے ہر طرح کے اگر کسی کو کوئی ایشوز ہے, کوئی پرابلم ہے, اس کو سالو کیا جائے اور اس کے لیے آپ ساری ارینجمنٹ کر کے رکھیں.
یہ نہیں ہے کہ ایک کسٹمرز نے کسٹمر سروسز ڈپارٹمنٹ میں کانٹیکٹ کیا اور پتہ چلا کہ جی وہاں سے اس کو کوئی ہیلپ نہیں کی گئی، نہ گائیڈ کیا گیا، نہ اس کو کوئی تسلی بخش جواب دیا. تو اگر ایسی بات ہے تو پھر اس سے بہتر وہی بات ہے کہ آپ یہ کام کریں ہی نہ. 5 reasons to focus on customer services. کہ آپ فوکس کیوں کرنا چاہتے ہیں یا کیا وجہ ہے؟ The first one, it creates competitive advantage. دیکھیں اگر آپ کی کسٹمر سروسز ڈپارٹمنٹ بہت اچھا ہے یا آپ ایز اے کمپنی بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو وہ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہ ایک کمپیٹیٹو بزنس ایڈوانٹیج دے رہا ہے کہ دیٹ مینس کہ یو آر بیٹر ایز کمپیئر ٹو یور کمپیٹیٹر جسٹ بیکاز آف دا ون فیکٹر اینڈ دیٹ از گڈ کسٹمر سروسز. سملرلی if customers demand it, nowadays customer also demand, they ask the brand, they ask the company, you don't have any customer services department, suppose if I have a problem, where I go, I need more information, to whom I contact. So these are the questions that customers definitely ask. So in other words we can say कि customer demand and they expect, especially a company who have customers and who are interacting with the customer, they expect कि company also nominate or appoint somebody where we can talk and we can get informations and remove their concerns and confusions. Reasons to focus में another is customers are conditions to expect it. ایک اور بھی ہے کہ کیونکہ اب اتنی ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے تو کسٹمر اس چیز کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے آپ نے بیچا اس کے بعد میں کس سے رابطہ کروں، میں نے یہ چیز لے لیا میں کیا کروں اگر کوئی مسئلہ آ جائے. تو دیز آر دا ایشوز کہ وہاں جہاں پر ہر جو کسٹمر ہے وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اینی کمپنی ہو از ڈیلنگ ود اے کسٹمر شوڈ ہیو اے کسٹمر سروسز ڈپارٹمنٹ. اس کے علاوہ نمبر 4 پہ کہ اٹ ہیلپس ریٹین کرنٹ کسٹمرز. لیکن ڈیفینیٹلی کسٹمر سروس ڈپارٹمنٹ کیا کرتا ہے، وہ اگر کوئی ایشوز ہے کوئی پرابلم ہے اس کو سالو کرتا ہے. اگر کم کسٹمر کوئی کمپلین کرتا ہے وہ اس کو تب بھی یہی کہتا ہے کہ سر آپ ویٹ کریں، آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو کلیریفائی یور کمپلین، اور وہ اس کو بیسٹ آپشن دیتا ہے کہ جو بھی ہے تاکہ وہ کسٹمر کو ریٹین کر سکے اور کسٹمر جو ہے وہ ناراض ہو کر وہ کمپنی کو چھوڑ کر نہ جائے یا برانڈ لائلٹی جو ہے اس کو ٹرمینیٹ نہ کرے یا سوئچ اوور نہ کر جائے. اب یہ ہے کہ اس کے لیے کون کیا کرے گا، تو اس کے لیے صرف اور صرف کسٹمر سروس ڈپارٹمنٹ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو کسٹمر کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا، اس کو انکریج کرے گا کہ وہ کمپنی کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے اس کو ختم نہ کرے. اور اگر کوئی ایشو یا پرابلم آیا ہے تو یس وی آر ہیئر، وی آر دا پیپل ٹو سالو یور پرابلمز اینڈ یو جسٹ گیو می ون چانس اینڈ آئی ول سالو یور پرابلم. So by solving the problem of your customer, you can retain your customers. And last not the least, the number 5 is complex high-tech products required. اسی طرح اگر آپ کی جو پروڈکٹس جو سی ہیں وہ اگر آپ کی بہت زیادہ ہائی ٹیک ہیں یا کمپلیکس ہیں، دیکھیں دونوں چیزیں ہیں. اگر آپ کی پروڈکٹ جو سی ہے اس کو ضرورت ہے کلیریفیکیشن کی، کمپلیکس نیچر کی ہیں، customer can't understand how to use them, what are the specifications and features and functions and how to run this product or machine or whatever. So in that case you need a customer services department who will educate, who will inform, who will train the customers how you can take advantage of your newly buy product. Similarly, if the product is high tech, دیکھیں اگر کوئی ٹیکنالوجی ہے، اب ایک ٹیکنالوجی نہیں آئی ہے تو ظاہری بات ہے اس کو سیکھنے میں، اس کو انکارپوریٹ کرنے میں، اس کو استعمال کرنے میں ٹائم لگتا ہے. اب اس دوران جو ہے کہ جب آپ ٹیکنالوجی کو سیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو آپ اپلائی، آپ اس کو یعنی کہ انکارپوریٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کی کون ہیلپ کرے گا؟ اف سپوز یو ہیو اینی پرابلم اینڈ یو آر انیبل ٹو نو کہ ہاؤ یو کین یوز یور and technological advanced product. So basically these are the customer services department people who inform you, who share some material with you, even they can arrange workshop or training just to educate you. So اگر آپ اس میں ہے کہ جی جہاں پر آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ ویری کمپلیکس نیچر کی ہے یا آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ بہت ہائی ٹیک ہے، ان دونوں صورتوں میں آپ کو
کسٹمر سروسز ڈپارٹمنٹ کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا. Think about it. What is your worst customer services horror story? How could it have been prevented? Just آپ کو ایک آئیڈیا دینا ہے کہ کسٹمر سروسز کتنا امپورٹنٹ ہے, کہ اگر آپ کبھی کبھی کوئی بیڈ ایکسپیرئنس ہوا تو آج بھی اسٹل اف یو ریکال یو ہیو اے بیڈ امیج, یو ہیو اے بیڈ ریپوٹیشن آف دیٹ پرٹیکولر برانڈ. اور ہو سکتا ہے آپ اب تک ہزاروں لوگوں کو بتا چکے ہوں گے جی میرے ساتھ یہ چیز ہوئی ہے, اس نے مجھ سے اس طرح کیا ہے, سو دے ڈونٹ ڈوئنگ گڈ پریکٹسز, اور آپ نے اس طرح کے کتنے لوگوں کو نیگیٹو ورڈ آف ماؤتھ جو ہے اس کے تھرو انفارمیشن دی. تو برانڈ جو سے اس طرح سفر کرتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ہیپی کسٹمرز ہیں شاید وہ ایک دو لوگوں کو بتائیں گے, لیکن اگر وہ انہیپی کسٹمرز ہیں تو وہ بہت سارے لوگوں کو آپ کے برانڈ کے متعلق نیگیٹو انفارمیشن دے گا, اور نیچرلی اٹ ول ناٹ بی بینیفیشیل فار اینی برانڈ ہو از ٹیکنگ کیئر آف ہز کسٹمر. تو یہ ہے کہ آپ یہاں پر صرف یہ ہے کہ آپ ریکال کریں کہ آپ کو کون سا بیڈ ایکسپیرینس ہوا, اور پھر اس کے بعد آپ پروفیشنلی یہ بھی دیکھیں کہ ایز اے کمپنی اس کو کیسے اوائڈ کیا جا سکتا, اور ایز اے کنزیومر آپ بھی اس کو کیسے اوائڈ کر سکتے تھے. 5 کسٹمر سروسز اسٹریٹجیز کی ہیں. اسیسیبلٹی. دیکھیں جب کسٹمر آپ کو کانٹیکٹ کرنا چاہے تو آپ اس کے لیے اویلیبل ہو, اسیسیبل ہو. اس لیے کمپنیز کیا کرتی ہیں کہ 24/7 کال سینٹر رکھتی ہیں. بعض کیسز میں وہ اپنے ڈیڈیکیٹڈ کسٹمر سروسز ایگزیکٹو کے یعنی کانٹیکٹ نمبر آپ کو دے دیتی ہیں کہ دس از دا ریپرزینٹیٹیو ہو از لوکنگ آفٹر your account or your inquiries, so if you have any problem you can call him at any time even on weekends. So this is the accessibility کہ جی آپ کا جو کسٹمر سروسز ہے وہ کتنا accessible ہے. کہیں یہ تو نہیں ہے کہ جی اگر آپ 10 اور 11 کے درمیان کال کریں گے تو ہم آپ کو سروسز دیں گے, یا ہفتے میں ایک دفعہ کال کریں گے تب ہم آپ کو سروسز دیں گے, دوسری دفعہ یہ ہے کہ آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. ایسی بات نہیں ہوتی کہ اسیسیبلٹی ہوتی ہے, اور جتنا زیادہ آپ اسیسیبلٹی دیں گے اتنا ہی آپ کے لیے اچھا ہے. پروڈکٹ نالج. آپ نے اپنے کسٹمر سروسز کو جو ہے وہ پروڈکٹ نالج دینا ہوتا ہے, کیونکہ جب لوگ کوئی بات کریں گے اگر آپ کے کسٹمر سروسز ڈپارٹمنٹ کے اسٹاف کو ہی پروڈکٹ نالج نہیں ہے تو اٹ ول ناٹ گیو اے گڈ امپریشن اباؤٹ یور پروڈکٹ ایز ویل ایز فار یور برانڈ. Attitude. Another important thing is کہ how is your attitude towards your customers. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ بعض اوقات لوگ کسٹمر سروسز میں بھی ہوتے ہیں لیکن ان کا ایٹیچیوڈ نہیں ہوتا. دیکھیں آپ نے پولائٹنس دکھانی ہوتی ہے, آپ نے کسٹمرز کے ساتھ بہت کارڈیل ریلیشن ڈیولپ کرنے ہوتے ہیں. آپ کا اپنا موڈ صحیح نہیں بھی ہے, اس کے باوجود بھی آپ کو کسٹمرز کے لیے اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھنی ہوتی ہے. کسٹمرز کچھ بھی کہہ سکتا ہے لیکن آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. اگر آپ یہ سارے جو سے اس قسم کا آپ کو ایٹیچیوڈ ہے then you are a right choice for the customer services department. But اگر آپ یہ ہے کہ جی یعنی کہ اگر وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو میرے بھی منہ میں زبان ہے, اگر اس نے یہ بات کہی تو میں بھی اس کو ایسے جواب دوں گا, یا ہر یعنی بات کا جواب دینے کی کوشش کی جائے, یا بحث برائے بحث کی جائے, یا کسٹمر کو یہ فیلنگ دی جائے کہ اتھارٹی لائز ود می not you, you are just a customer, so be a customer, don't try to become my boss. So if you have attitude like this, then it's not a customer services department's requirement. Similarly, another thing is strategist point of view, responsiveness. کہ اگر آپ کا کوئی کسٹمر آپ سے رابطہ کرتا ہے تو فوراً اس کو رسپانس دیں. یہ جو ہے کہ بعض کسٹمر سروسز ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اچھا ٹھیک ہے جی میں آپ کی وہ میں نے کال آپ کی کمپلین نوٹ کر لی ہے, میں اس کو کنسرن ڈپارٹمنٹ کو بھیج رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ کی پرابلم جو سی ہے وہ سالو ہو جائے گی. اس کے بعد جی نہ پرابلم سالو ہوتی ہے, نہ مجھے کوئی اپڈیٹ کرتا ہے, نہ کچھ ہو. پھر میں فون کروں گا, پھر ایک کو کروں گا اچھا جی ٹھیک ہے جی آپ کا یہ کمپلین نمبر ہے, ہم آپ کی کال دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ہم بتا دیں گے 24 آورس کے اندر آپ کی پرابلم سالو ہو جائے گی. اس کے باوجود نہ پرابلم سالو ہوتی ہے, نہ کوئی مجھے رسپانس دے رہے ہیں, نہ کوئی مجھے اپڈیٹ کر رہے ہیں. تو اگر اس قسم کی آپ کی کسٹمر سروسز ہیں تو اگین پھر میرا یہی سجیشن ہوگی کہ اس سے تو بہتر تھا کہ آپ کی کسٹمر سروسز نہ ہی ہوتی. فیڈ بیک. Again, feedback is very important.
تو آپ نے بھی اس کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کو کس قسم کی مارکیٹ سے فیڈ بیک آ رہی ہے، اپنے کسٹمر سروسز ڈپارٹمنٹ کو جو ہے اس حساب سے اکوپ کریں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ پرابلمز آ جاتی ہیں، ایشوز آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی نمبر آف کمپلینٹس جو ہیں وہ ڈراسٹیکلی انکریز ہو جاتی ہیں. تو اس صورت میں آپ اپنے کسٹمر سروس ڈپارٹمنٹ کو پہلے ہی بریف کر دیں، ان کو فیڈ بیک دے دیں کہ دس از دا ایشو اینڈ ہاؤ یو کین ٹیکل دس ایشو، اور وہ بہت ایک سسٹمیٹک اور اچھے طریقے سے اس کو سولو کر لیں گے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر آپ کی اور آپ کے برانڈ کے لیے ایک پرابلمس کریٹ ہو سکتی ہے. Why is customer service so important in building brand relationship? Strength میں کیا ہے؟ superior ability to help maintain long term customer relationship. اگر آپ کا کسٹمر سروس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اسٹرانگ ہے، پروفیشنل ہے، تو وہ آپ کا لانگ ٹرم جو ہے ریلیشنشپ ڈیولپ کر سکتا ہے ود یور کسٹمر. ون ٹو ون نیچر از مور پرسویسو دین میس میڈیا. پھر ایک اور یہ بھی ہے کہ جب آپ کا ون ٹو ون آپ کی جو انٹریکشن ہوتی ہے وہ کسی بھی چیز سے زیادہ پاورفل اور اسٹرانگ ہوتی ہے، اور ایون اٹ کین چینج دی اوپینین. So these are the strengths, while limitations are rarely integrated into an IMC program. Unfortunately, customer services کو کبھی بھی انٹیگریٹ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کے ساتھ لنک نہیں کیا جاتا. اس کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ جی بس یہ ایک جاب ہے، اس کا کام ہے، لوگ تو انہیں کمپلین کرنی ہے، تو آپ بس ان کو سیٹسفائی کر دیں، ان کی کمپلین کو نوٹ کر لیا کریں اور یہ کر لیں. سین بائی مینی فرمز ایز ٹو ایکسپینسو. بعض لوگ کسٹمر سروسز ڈپارٹمنٹ اس لیے بھی کریٹ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ جی اٹس ویری کاسٹلی، آپ کو ڈپارٹمنٹ بنانا پڑتا ہے، آپ کو لوگ رکھنے پڑتے ہیں، اور ان کی پروڈکٹیوٹی کچھ بھی نہیں ہے. نیچرلی ٹینجیبل فارم ہے کسٹمر سروسز کی، کوئی وہ یعنی ایڈوانٹیج نہیں ہے، لیکن آنیسٹلی ان انٹینجیبل ٹرمز customer services department is very important and it can create a very good image of your product. Even it can prepare a launching pad for your sales. اگر آپ کا کسٹمر سروسز ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پروفیشنل ہے، knowledgeable ہے، accessible ہے، اور they want to improve the image of the brand. So these are the strengths and limitations of customer services. فائنل نوٹ، یعنی یہاں پر ہم آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں اور ایک کوئکلی جو ہے ریکیپ کریں گے کہ واٹ وی کور ان ٹوڈیز لیکچر. کمبائننگ انٹریکٹیو ایونٹ ایکسپیرینسز ود پازیٹیو کسٹمر سروسز ایکسپیرینسز لیڈس ٹو اے پازیٹیو ہائیلی انوالونگ اینڈ میموریبل لنک ٹو دی برانڈ. اس نے یعنی کہ بڑے ایک اچھی اور پتے کی بات کہی ہے جو کہ ہم سب کو ایز اے مینیجر سمجھنی چاہیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کوئی بھی انٹریکٹیو ایونٹ جنریٹ کرتے ہیں، انٹریکٹیو ایونٹ سے مراد یہ ہے کہ ایسا ایونٹ کہ جس میں آپ لوگوں سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، ان سے بات چیت کر رہے ہیں، ان سے انٹریکٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی اگر آپ کی کیا نام ہے اچھی کسٹمر سروسز ہیں کہ جہاں پہ جو کسٹمر جو ان سے ہے اس کو ایک اپنائیت کا احساس ہو، اس کو معلوم ہو کہ جی یہ جو برانڈ جو ہے اتنا کیئرنگ ہے، یہ جو برانڈ ہے یا جو اس کے لوگ جو ہیں وہ کتنے نالجیبل ہیں، اور آپ کتنی پولائٹلی ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہو. اگر آپ یہ دو کام کر دیتے ہیں، کون سے دو کام؟ ایک تو یہ کہ آپ انٹریکٹیو ایونٹ ارینج کر رہے ہیں، دوسرا یہ کہ آپ اس کے ساتھ پازیٹیو کسٹمر سروسز کو لنک کر دیں، تو پھر اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کسٹمر کہیں نہیں جائے گا، آپ کا جو امیج جو ہے وہ مینی فولڈ جو ہے وہ انکریز ہو جائے گا، اینڈ کسٹمر ہیونگ اے اسمائل آن ہز فیس اینڈ ہی آلویز اپریشیٹ دی برانڈ اینڈ دی برانڈ ٹیمز پروفیشنلزم. سو اگر آپ کیا نام ہے کسٹمر سروسز کو امپورٹنس دینا چاہ رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ کسٹمر سروسز کے ساتھ انٹریکٹیوٹی بھی کریٹ کریں اور اپنے کسٹمر کے ساتھ انٹریکٹ کریں، ان کی فیڈ بیک لیں اور ان کو اکوموڈیٹ کریں، کیونکہ اچھی کمپنیز جو ہیں اسپیشلی وہ کمپنیز جو کسٹمر سروسز اورینٹڈ ہوتی ہیں وہ اس چیز کو سمجھتی ہیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ان کی سورس آف انکم جو ہیں وہ صرف اور صرف ان کے کسٹمرز ہیں. اگر ان کے کسٹمرز جو ہیں ان کے ساتھ ہیں تو پھر ان کے لیے کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. لیکن in any case, if customers are not satisfied, they are not showing loyalty, then maybe you have a weak brand
and maybe soon your brand will be start facing crisis. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے برانڈ کو کرائسس سے بچانا ہے. آپ نے اپنے برانڈ کو جو ہے اس کو جو ریونیو اس کا ریونیو ریڈیوس ہونے سے آپ نے بچانا ہے. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ کا امیج بہتر ہو جائے تو اس کے لیے پھر آپ کسٹمر سروسز کو ویٹیج دیں اور اس کو انکارپوریٹ کریں ود یور ادر مارکیٹنگ کمیونیکیشن فنکشنز. وہی بات جو میں نے آپ کو اتنی ڈیٹیل میں بتائی ہے وہ بڑے یعنی کہ سمپل فارم میں آپ کے سامنے آ جائے گی. انٹریکٹیو ایونٹس اور کسٹمر سروسز، یہ دو جو سرکل آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ جو سرکل جو سے یہ پیرل جو سے ایک دم یعنی کہ ڈیولپ ہوئے ہیں، یہ دیکھیں. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ دونوں کام کر دیتے ہیں، انٹریکٹیو ایونٹس جو سے اس کو اسٹیبلش کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ جو سے آپ کسٹمر سروسز جو ہے اچھی کسٹمر سروس کو اسٹیبلش کر دیتے ہیں، پاورفل لنک ٹو دا کنزیومر، آپ کا ایک بہت اسٹرانگ ریلیشن شپ، ایک بہت پاورفل لنک جو ہے وہ آپ کا ڈیولپ ہو جائے گا. کس کے ساتھ؟ آپ کے کسٹمرز کے ساتھ. اب یہ جو آپ کا پاورفل لنک جو سے ڈیولپ ہوگا، الٹیمیٹلی اس کا ایڈوانٹیج کیا ہوگا؟ اس کا ایڈوانٹیج نمبر 1، کسٹمر ول ہیو اے ویری گڈ امیج اباؤٹ یور برانڈ. پہلی بات ہو جائے کہ آپ کی امیج بلڈنگ میں آپ کو ہیلپ کرے گا. جب امیج بلڈنگ میں ہیلپ کرے گا تو نیچرلی کسٹمر ول پریفر اینڈ بائی یور پروڈکٹ اور برانڈ. تو آپ کی جو برانڈ کی جو ریونیو ہے، اس کی سیل جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی. پھر یہ ہے کہ جب وہ آپ سے سیٹسفائی ہے، آپ سے وہ خوش ہے، تو ہی ول بائی اگین اینڈ اگین یور برانڈ. دیٹ مینس کہ ہی ول شو دی لائلٹی ود یور برانڈ. جب وہ لائلٹی شو کرے گا تو پھر اور اس کے علاوہ آپ کو کیا چاہیے؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ یو آر ورکنگ ان دی رائٹ ڈائریکشن. سو link interactive events with strong customer services, and it is a powerful link to the consumer and naturally will increase and boost the revenue of the organization. Bibliography: these are the sources from where I collected the information and presented in front of you. تو آپ کو ان بکس کا پتہ ہونا چاہیے، اور کبھی اگر ٹائم ملے تو کوشش کریں کہ ان بکس کو پڑھنے کی اور ان کو اسٹڈی کرنے کی، تاکہ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہے، کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے تو وہ آپ کے لیے کلیئر ہو جائے. پھر ہمیشہ کی طرح آپ سے اجازت لینے سے پہلے آج کی چھوٹی سی اچھی بات آپ سے شیئر کرنی ہے. A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks that others throw at him. بہت بڑی بات اس نے کہی ہے، بظاہر بہت مشکل لگتی ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا نام ہے ایک فاؤنڈیشن ڈیولپ کرے ان اینٹوں کے ساتھ، ان برکس کے ساتھ. اب دیکھیں فاؤنڈیشن بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ فاؤنڈیشن کسی بھی چیز کی بنیاد ہوتی ہے جس کے اوپر کوئی بھی چیز کھڑی کی جاتی ہے. جیسے ایک بلڈنگ ہے، اس کی بنیادیں ہی مضبوط ہونی چاہیے. ایک شخص ہے، اگر اس کی فاؤنڈیشن اس کی یعنی اسٹرانگ فوٹنگ پہ اس کی تربیت ہوئی ہو تو ریسٹ آف دا لائف اس کو کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. سملرلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کریں کہ آپ ایک اسٹرانگ فاؤنڈیشن ڈیولپ کریں کسی بھی چیز کی. اور یہ آپ جو اسٹرانگ فاؤنڈیشن ڈیولپ کریں گے، آپ کس چیز سے کریں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان اینٹوں سے وہ کریں کہ جو آپ کو دوسرے لوگوں نے آپ کے اوپر پھینکی تھی. تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ لوگ جو آپ کے اوپر نفرت کے تیر پھینک رہے ہیں، نفرت کے پتھر پھینک رہے ہیں، آپ ان کو اکٹھا کریں، ان کا برا نہیں منائیں، ان کو کچھ نہیں کہیں، نہ ان سے گھبرائیں، نہ پریشان ہو، اور ان کو یوز کریں اور ان کو بتائیں کہ ہاؤ اسٹرانگ یو آر. تو دس از دا میسج ان دس، یعنی جو آج کی چھوٹی سی اچھی بات ہے. امید ہے کہ یو آر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ایبل ٹو کمیونیکیٹ ٹو یو. انشاءاللہ
اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ایک نئے لیکچر، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.